अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह के दिलचस्प नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलें आप नावल शुरू करते हैं। जाने से पहले अम्मी से मिलने हॉस्टल आई थी। इन्हें विजिटर्स रूम में देखकर वो बहुत खुश हुई थी। शाइना भाभी यकीनन अपने मेके सुधार गई होंगी। इनके गले लगते हुए इसने शगुफ्तगी से कहा। शाइना भाभी का मेका लाहौर ही में था। वो तो मेरे साथ जाना चाह रही थी। मैंने ही कहा कि अब आई ही हो तो 2 दिन रह जाओ। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया था। और आंटी किधर हैं? इसने शाइना की सास के मुतालिक इस्तफसार किया जो कि इनकी बेहतरीन सहेली थी। वो भी इसके साथ ही है, अभी वापसी पर मेरे साथ ही जाएगी। उन्होंने इत्मीनान से कहा तो वो भी मुतमईन होगी। मगर साथ ही देखो हल्की सी आज़रगी ने अपने घेरे में ले लिया था। कितनी अच्छी है ना आंटी भी और शाइना भाभी भी। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उन्होंने हमें अपनों की कमी महसूस नहीं होने दी। इसकी आंखों से झलकते एहसास महरूमी ने हमेशा की तरह इनकी रंगत फीकी कर दी थी। बचपन से अब तक उन्होंने इसे हर सहूलत मुहैया की थी, हर आसाइश प्यार मोहब्बत। मगर फिर भी एक कमी सी रह गई थी, जो अपनों से बढ़कर हो। इनके होते हुए तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। उन्होंने इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। आज से पहले सबीरा अली भी यही किया करती थी, मगर किसी की ज़िंदगी में आते ही जैसे ज़िंदगी का मफहूम ही बदल गया था। बहुत से रिश्तों की कमी का एहसास शिद्दत से होने लगा था। दुनिया में कितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं ना अम्मी। नाना नानी, दादा दादी, मामू चचा और ढेर सारे कजन्स। पता नहीं क्यों खुदा ने हमें इतना तन्हा कर दिया है इस दुनिया में। वो इतनी उदास कभी नहीं हुई थी। उन्हें इसके अंदर महसूस कौन तब्दीली का एहसास हुआ था और कुछ यासीत परे अंदाज और अल्फाज ने भी अंदर हलचल सी मचा दी थी। इतने खुश तो हैं हमसे भी, तुम भी ना बहुत नाशुक्री हो। खुद को संभालते हुए उन्होंने इसे डपटने वाले अंदाज में कहा और प्यार के साथ इसकी पेशानी पर आए बाल ठीक करते हुए बोली, तुम ये बताओ कि ज़ारा की शादी का फंक्शन कैसा रहा? वो पुरजोश सी इन्हें बताने लगी। बहुत मज़ा आया, इतना एंजॉय किया हम सब ने। सही मायनों में एक फैमिली का सा एहसास पाया है मैंने। वो कह रही थी और वो अजीब सनसनाहट भरे एहसास में गिरी इसके जगमगाते चेहरे को देख रही थी। और पता है, आंटी ने मुझे और शफक को नेक के रुपए और एक एक बहुत प्यारा सूट भी दिया है। मैंने तो बहुत मना किया मगर सिबी, मेरी जान, तुम्हें कब से का फैमिली की कमी का एहसास होने लगा है? उन्होंने इतनी तफसीर के जवाब में ये सवाल किया तो हैरत से इन्हें देखने लगी। फिर इनकी फीकी पड़ती रंगत देखकर फ़ौरन के गले में बाहें डाल दी। इसे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था। वो अनजाने में ही इनके ज़ख्म कुरेदे जा रही थी। भला किस्मत पर भी कभी किसी का जोर चला है। मेरा वो मतलब नहीं था। बस यूं ही सबको अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ देखकर यूं ही ख्याल आया था। काश मेरे अबू भी हमारे साथ होते तो हम कितना एंजॉय करते ज़िंदगी को। इसके अंदाज में खुद ब खुद एक हसरत उमड़ आई तो उन्होंने इसे थाम कर खुद से अलग कर दिया। मैंने तुमसे कहा था सबीरा, मेरे सामने इस शख्स का जिक्र मत किया करो। इनकी आंखों में हफीफ सा गुलाबीपन उतर आया था। सख्ती से कहा तो वो अफसरदा सी इनके हाथ अपने हाथों में थाम गई। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मैं इनका जिक्र तो नहीं करना चाह रही थी। इसे नादम देखकर उन्होंने गहरी सांस अंदर खींचते हुए खुद को नॉर्मल किया था। इट्स ओके, तुम ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? वो मोतदल लहजे में पूछने लगी तो सबीरा की भी सांस में सांस आई। इसने इन्हें अपनी पढ़ाई के मुतालिक बताना शुरू कर दिया था। वापसी पर इनका दिल बेहद अफसरदा था। अजीब सी आज़र्दगी और थकन इन्हें अपने हिसार में लिए हुए थी। शाइना की सास ने पूछा तो उनसे कुछ भी छुपा नहीं पाई थी। तुमने भी तो इंतहा ही कर दी थी। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। अपने लिए ना सही, सबीरा ही के लिए। इस बेचारी के सारे किस्से में क्या कसूर है? इतने सारे रिश्तों के होते हुए वो खुद को बेसहारा समझती है। बाप के साय को महसूस करने को तरसती है। कम से कम इसके साथ तो ये जुल्म मत करो। जो लोग मेरे नहीं बन सकते वो मेरी बेटी को क्या सहारा देंगे? मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ कि सबीरा ने ये सब कब और क्यों सोचना शुरू कर दिया। इसने तो कभी अपने बाप को उसके जुर्म से बरी नहीं किया था। कुछ तो हुआ है जिसने उसके सोचने का अंदाज बदल दिया है। उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा तो वह नसाहाना अंदाज में बोली, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा दौर ज़रूर आता है कि जब इसे इन सब बातों का एहसास होने लगता है। इनकी बात ने कितनी ही देर तक ऑक्टोपस की तरह इनके दिल को जकड़े रखा था। आज कितने ही अरसे के बाद दिल के ख्वाबीदा जख्मों से टीसें उठने लगी थी। खूनी रिश्ते कुदरत की तरफ से बनते हैं। इंसान आपस में एक दूसरे के दरमियान चाहे नफरत, उकताहट और बेजारी की जितनी भी दीवारें क्यों ना खड़ी कर ले, इसके तोड़ने से ये रिश्ते नहीं टूट सकते। ये दायमी रिश्ते हैं। ये अदली वबस्तगियाँ हैं। इनके जोड़ तोड़ में इंसान का कोई अमल दखल नहीं। रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए इनकी समातों में वही अल्फाज दस्तक दे रहे थे। अब आखिरी सपनों में कहीं नाम है इसका,
احباب کی فہرست میں پہلا تھا جو ایک شخص۔ ان کا دل قطرہ قطرہ پگھلنے لگا تو پلکوں سے کئی آنسو گر کر بے مول ہونے لگے۔ آج کتنے ہی سالوں کے بعد انہیں یکا یک سر پر کڑی دھوپ کا احساس ہوا تھا۔ کتنا سارا رو لینے کے بعد بھی دل کو تسلی نہیں ملی تھی۔ ماضی پر نگاہ ڈالی تو پھر سے تلخ یادوں کے ناگن پھن پھیلائے اٹھ کھڑے ہوئے۔ غصے سے پھنکارتے انہیں ڈسنے کو بے قرار، اور مجبوری تھی کہ بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ جب سینے اندر سانس کے دریا ڈولتے ہیں، جب موسم سرد ہوا میں چپ سی کھولتے ہیں، جب آنسو پلکیں رولتے ہیں، جب سب آوازیں اپنے بستر پر سو جاتی ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں، دکھ بولتے ہیں۔ اور آج پھر دکھوں کے بولنے اور خوابیدہ زخموں کے جاگ اٹھنے کی رات تھی۔ محبت کے سودے میں عورت ہمیشہ گھاٹے میں رہتی ہے، مٹ جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، مگر بہت آگے تک جاتی ہے۔ مرد ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے، مگر عورت اپنے پیچھے واپسی کا ہر نشان مٹاتی چلتی آتی ہے۔ اس ریگزار میں اترنے کے بعد واپسی کا خیال سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی تابندہ ضیاء نے بھی کیا تھا۔ تابندہ ضیاء سے تابندہ وقار علی تک کا سفر طے کرنے کے دوران وہ باراضی اور رضا واپسی کا ہر دروازہ اپنے ہاتھوں بند کرتی چلی آئی تھی۔ رنگوں، روشنیوں اور پھولوں کی بارش میں آنکھیں موندے وہ من چاہے ہم سفر کی ہمراہی میں سرشار تھی۔ آنکھیں کھلی تو احساس ہوا کہ وہ لک دک صحرا میں تنہا کھڑی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب صحیح معنوں میں اس کا پیچھے کی طرف سفر کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ضمیر کی خلش دن رات اندیکھی آگ میں جلا رہی تھی، مگر بچ نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں پا رہی تھی۔ سود و زیاں کا حساب کرنے بیٹھی تو تمام زیاں اپنے ہی حصے میں پایا، اور جس کی خاطر یہ زیاں سہا تھا وہ کس قدر اطمینان بھری زندگی گزار رہا تھا اپنے چاہنے والوں کے درمیان۔ قربانی تو اس نے دی تھی، لیکن قربانی کی تو قدر کی جاتی ہے۔ یہ کیسی رسم چلی تھی کہ اس قربانی کے صلے میں پھر سے دار ہی کا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ اس نے اپنی انا کے سر پر پاؤں رکھتے ہوئے تمام تلخیوں کو دل میں دبا کر اپنی فطرت کے برخلاف وقار علی کی پیش قدمی کا مسکرا کر خیر مقدم کیا تھا، مگر حالات ہر بار جیسے پلٹ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر رہے تھے۔ یہ زوم تھا کہ کونوں مکان دسترس میں ہیں۔ آنکھیں کھلی تو ذات کی منزل بھی طے نہ تھی۔ یہ غم کا سفر تھا، پچھتاوے کا سفر تھا، یہ واپسی کا سفر تھا۔ جب انسان پر کوئی افتاد آن پڑے اور اسے آگے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو تو ایک بار پیچھے مڑ کر ضرور دیکھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس افتاد کا محرک ضرور مل جاتا ہے۔ تابندہ بھی اس دور کے کنارے پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے پیچھے مڑے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر انہی دنوں جب وہ دنیا سے بیزار ہو چکی تھی اور وقار علی کی محبت بھی اسے کسی رنگینی کی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی تھی، خدا نے جیسے اس کی آدھی خطائیں معاف کر کے خوبصورت اور مہکتا پھول اس کی جولی میں ڈال دیا۔ وقار علی خوشی سے سرشار فوراً ہی سجدہ شکر بجا لایا تھا۔ صدقہ خیرات نکالی جانے لگی، مگر وہ ساکت سی تھی۔ بیٹی، ایک اور بیٹی، ایک اور آزمائش۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ایک اور تابندہ کی ماں بن گئی ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، مگر جب وقار علی اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اس کے پاس لایا تو وہ اسے سینے سے بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گلابی رنگت یہ خوبصورت آنکھوں کھولے وہ ماں کو حیران سی تک رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ سواگت کا کون سا انداز ہے۔ اور پھر وہ بھی چلا چلا کر رونے لگی، جیسے اسے یہ انداز قطعی پسند نہ آیا ہو۔ وقار علی کو اپنی نادانیوں اور تابندہ کے دکھی دل کا پوری طرح سے احساس تھا۔ ہم اس کا نام صبا رکھیں گے، باد صبا۔ بے تنائی کے سلگتے صحرا میں کھڑی ہماری زندگی کے لیے باد صبا ہوگی تابندہ، ہمارے جسموں کو پھر سے گلستان کرنے والی صبا۔ وہ بچی کی پیشانی چومتے ہوئے آزردگی سے کہہ رہا تھا۔ تابندہ کی خاموشی سے وہ لا علم تو نہیں تھا، مگر اس کا ہر چارہ بیکار گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں ذات کی کس کال کوٹری میں اپنا آپ مقید کر کے بیٹھ گئی تھی کہ ہزار ڈھونڈنے پر بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد اعزاز علی بھی ایک خوبصورت اور گل گوتھنے سے بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ وقت کا کام گزرتے چلے جانا ہے۔ تابندہ بھی شوق و شریر سے صبا کی حرکتوں میں الجھی اپنے تمام تر پاگل پن کو کہیں پس پش ڈال چکی تھی۔ اور پھر انہی دنوں وقار علی کے فیصلے نے اسے سر تپا جھنجھوڑ ڈالا۔ کتنے اطمینان سے وہ صبا کو گود میں لیے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا ہے، بلکہ میں نے اور اعزاز نے فیصلہ کیا ہے کہ صبا اور نوروز کی شادی کر دی جائے۔ تابندہ کے وجود پر جیسے بم بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کئی لمحوں تک شدرت سی وقار علی کو دیکھے گئی تھی، پھر ایک دم سے صبا کو اس کی گود سے چھینتی پھٹ پڑی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ اتنے سے بچوں کے لیے آپ ایسے فضول فیصلے، پاگل ہو گئی ہیں آپ؟
وہ بے یقینی کی گرفت میں تھی۔ اس میں ایسی عجیب تو کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی بچوں کا نکاح ہو جائے گا تو شروع ہی سے ایک مضبوط رشتے اور انڈرسٹینڈنگ کا احساس رہے گا۔ خاموش رہیں وقار۔ میں آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کوئی فیصلہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بھی درستگی کا مظاہرہ کر گئی تھی، مگر وہ نرم انداز میں اسے سمجھانے لگا۔ دیکھو تابی، اس طرح کے رشتوں سے آپسی تناؤ اور اختلاف کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے، دلوں کی دوریاں دور ہو جاتی ہیں، مگر میں اپنی بیٹی کو قربان نہیں کر سکتی، وہ بھی ان خود غرض لوگوں کے لیے جن کے لیے میری کوئی اہمیت نہیں۔ وہ میری بیٹی کو کیا سمجھیں گے؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے تابندہ نے تلخی سے کہا تھا، مگر بڑھتے گھریلو تناؤ اور تلخیوں نے شاید وقار علی کے دل میں اپنے سے بچھڑنے کا خوف پیدا کر دیا تھا۔ تبھی تو وہ اپنے فیصلے پر اڑ گیا تھا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی آپ کس قدر سنگ دل ہو رہے ہیں وقار۔ وہ جانتے ہیں کہ فوزیہ نے کبھی بھی مجھے دل سے قبول نہیں کیا ہے، پھر بھی اس فضول سی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ رو دی تھی، اور فوزیہ نے تو ایک زمانے میں تماشا لگا دیا۔ میں تو اس عورت کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی اعزاز علی۔ پھر آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے نوروز کے لیے اس کی بیٹی کا نام لینے کی؟ بکواس بند کرو جاہل عورت، ان کی بیٹی سے میرا بھی خون کا رشتہ ہے، بھتیجی ہے میری وہ۔ آپ کے دل میں چاہے اس عورت کی کوئی بھی جگہ ہو، مگر میرے لیے وہ کسی سوتن سے کم نہیں ہے۔ وہ بہت گھٹیا پن پر اتر آئی تھی، ایک دم ہی جیسے حشر برپا ہو گیا ہو۔ اعزاز علی کا ہاتھ بے ساختہ ہی اٹھ گیا تھا۔ اتنے پاکیزہ اور معتبر رشتوں کو وہ زبان کی دھار سے دھجی دھجی کر گئی تھی، مگر وہ اس کے اشتعال سے دبنے کے بجائے عاطف شاں کی طرح اپل پڑی۔ اس قدر طوفان کھڑا ہوا کہ خدا کی پناہ۔ مقدمہ ابا جی کی عدالت میں جا پہنچا۔ گھر کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ لوگ دل ہی سے اس رشتے پر رضامند نہیں ہیں تو پھر منہ زبانی ایسے فیصلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تابندہ نے بہت ضبط و برداشت کا مظاہرہ کر رکھا تھا، مگر فوزیہ پر ایسی کوئی پابندی لاگو نہیں تھی۔ اس نے کوئی بھی کمزوری دکھائے بغیر بڑوں کے سامنے بھی اس تنفر اور گراوٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں تو 1% بھی اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں تو مثالیں موجود ہیں عبرت حاصل کرنے کی، اور بچے تو والدین ہی کا کاپرتو ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ کل کو میرا بیٹا بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روئے؟ نہ تو صبا کے باپ کو رشتے نبھانے کا گر آتا ہے اور نہ ہی ماں کو۔ لبوں پر کڑوی سی مسکراہٹ سجائے وہ سب کے بیچ تابندہ کو بری طرح لگید گئی تھی۔ اپنی ذات سے باہر رہنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کی غم خوشی میں ہنستا روتا ہے، مگر اپنی ذات کے اندر رہنے والا شخص کچھ اس قدر حساس ہوتا ہے کہ خود پر آنے والی ہر بات اس کی جڑوں تک کو ہلا دیتی ہے۔ اور تابندہ تو ہمیشہ سے اپنی ذات میں قیدی بن کر رہی تھی۔ اسے فوزیہ کا یہ جملہ سراسر اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے مترادف لگا تھا، اور برا تو وقار کو بھی بہت لگا تھا، مگر بیجی نے اپنے اٹل لہجے میں بات ہی ختم کر دی۔ یہ میرا فیصلہ ہے، میں اپنی زندگی میں تم لوگوں کو بکھرتے اور بچھڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے والدین نے تو جو مرمانیاں کرنا تھی کر لی، مگر میں اپنی نسل کو اس بیرا روی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ انہیں ایسے شرعی رشتے میں باندھا جائے کہ جسے توڑنے سے پہلے یہ 1000 دفعہ سوچیں۔ تابندہ کا ہر وہ ویلا بیکار جا رہا تھا، اور تبھی شاید خدا کو ایک بار پھر اس پر ترس آ گیا۔ اس وقت بھی صدیقہ بابی ہی نیکی کے فرشتے کی طرح اس کی مدد کو آگے بڑھی تھی۔ اگر ایسی ہی بات ہے بیجی، تو پھر پہلا حق میرا بنتا ہے، میرے عظیم کا۔ میں صبا کا رشتہ اس کے لیے چاہتی ہوں۔ اگر خاندان کو جوڑ کر ہی رکھنا ہے تو سب کی رضا سے کیوں نہیں؟ بھایا تشکر اور فخر سے اپنی دل نواز بیوی کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہیں وقار علی کے ساتھ ساتھ اعزاز علی بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب سے پہلا حق نواز علی کا ہے، صبا اسی کی بہو بنے گی۔ ابا جی کا فیصلہ بھی پتھر پر لکیر کی مانند ہوا کرتا تھا۔ فوزیہ فاتحانہ نظروں سے اعزاز علی کو دیکھنے لگی، جو اس وقت خود کو بہت ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا، محبت کی بساط پر، زندگی کی بساط پر، اور آج شاید رشتوں کی بساط پر بھی۔ اور میرا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی پر؟ میں اس کی ماں ہوں، اور میرا کسی نے نام تک ہی نہیں لیا اس قصے میں۔ تابندہ صدمے کی گرفت میں تھی۔ مجھ پر بھی یقین نہیں ہے تابندہ؟ بھابھی کی محبت اسے امتحان میں ڈال گئی تھی، اور وہ ان کے گلے لگ کر رو دی۔ اب ان آنسوؤں کو خداحافظ کہہ دو تابندہ، تم نے تو انہیں مستقل مہمان ہی بنا لیا ہے۔ سمجھو تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہوا، اور دیکھو ذرا میرا بیٹا ابھی سے ہی تمہاری بیٹی کا کس قدر دیوانہ ہے۔ انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی توجہ ادیم کی طرح مبذول کروائی، جو ننھی سی صبا کو گود میں لینے کی پرزور کو کوشش کر رہا تھا، اور وہ بھی خوب ہاتھ پیر چلا کر خوش ہو رہی تھی، مگر وہ اس منظر سے محظوظ ہونے کے بجائے خوب روئی تھی۔ یہ پچھتاوے کا سفر، واپسی کا سفر۔ اور اگلے ہی ہفتے نہایت دھوم دھام سے 3 سالہ ادیم اور 1 ماہ کی صبا کا نکاح ہو گیا۔ لڑکی کی طرف سے وقار علی اور لڑکے کی طرف سے نواز علی نے ایجاب و قبول کے مراحل طے کیے تھے۔ خوشیاں، ہنگامے، بے فکری۔
مگر لرزتا کانپتا تابندہ کا دل۔ یوں ہی تو والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ نہیں کہا گیا۔ یہ تو وہ پچھتاوا ہے جو عمر بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور تابندہ کا تو محض آغاز سفر تھا۔ اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھابھی، کبھی میری سیاہ بختی کا الزام میری بیٹی کو مت دینا، کبھی میری نادانیوں اور کم ظریفیوں کا تانا اس کے سر مت رکھنا۔ میں تو اپنی سزا بھگت رہی ہوں بھابھی، مگر میری بچی، اسے تابندہ مت بننے دیجیے گا۔ صدیقہ بھابھی نے اسے بہن اور بیٹی کہا ہی نہیں، مانا بھی تھا۔ اس کے ہاتھ کھول کر اسے شانے سے لگا لیا۔ کب تک دکھ کی سرزمین پر سفر کرتی رہو گی تابندہ؟ اب اس خود ساختہ ملامت کو خود سے جدا کر دو، ورنہ یہ تمہاری زندگی کے ہر خوبصورت احساس اور جذبے کو زنگ آلود کر دے گا۔ اپنی زندگی کی تمام خوشیاں اپنی بیٹی سے جوڑ لو۔ اب بھی ایک خوشی دیکھیے، آگے تو پوری عمر پڑی ہے، اور ہر راستے پہ خوشیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ اس کا دل ٹھہرنے لگا تھا، اور واقعی زندگی ایک جگہ ساکت و مجمد ہونے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ پیاری سی صبا اور شوق و شریر ادیم اسے بہت جلد قنوطیت کے اس حصار سے باہر کھینچ لائے تھے، مگر تنہائی اب بھی عذاب تھی، اور وقار علی کے لیے وہ سرتپا برفان۔ وہ اکثر اس کی بے تنائی اور خود ساختہ مصروفیات سے ناخوش رہتا تھا، مگر اب تابندہ نے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ جانے کیوں وہ اپنے دل کو اس کی طرف سے پہلے کیسے انداز میں مائل ہی نہیں کر پاتی تھی۔ کرنا بھی چاہتی تھی، مگر قربت کے لمحات کو جیسے گنبد میں گونجتی باز گشت آلودہ کرنے لگتی، تب وہ اسے بھاگنے لگتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے نزدیک آنا اب تمہیں گناہ لگنے لگا ہے۔ وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے سے ہٹی تو آنکھوں پر بازو رکھے بظاہر لاپرواہ لیٹے وقار علی نے اٹھ کر اس کی راہ روک لی تھی۔ جب لگنا چاہیے تھا تب نہیں لگا، اب کیا فائدہ؟ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ اسے نظر ملائے بغیر پھیکے لہجے میں بولی تو وہ جیسے اپنے ذات کے گہرے نقصان سے آرزدہ ہو سا پوچھنے لگا، اور میں، میری محبت کے لیے کون سا وقت رکھا ہے تم نے؟ محبت؟ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ان خوبصورت ہونٹوں کا دلکش سا ہم اور سرمگی آنکھیں روزے اول کی طرح وقار علی کو مسحور کرنے لگی۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں تو خود آپ کی زندگی میں آنے کے بعد اس لفظ کے ہجے تک بھول گئی ہوں۔ ایسا مت کہو تابی، ابھی تو زندگی کی رنگین شاموں اور حسین صبحوں کا آغاز ہے۔ تابندہ نے اپنے شانے پر اس کے آنچ دیتے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا تھا۔ بعض لوگوں کے لیے آغاز ہی اصل میں اختتام ہوتا ہے وقار۔ یہ بے تنائی کب تک تابی؟ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس کڑی سزا کا شکار بنا رہی ہو۔ آپ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں وقار۔ میں نے تو آپ پر کبھی بھی کوئی بھی پابندی نہیں لگائی، وہ بہت تحمل سے بولی تھی۔ وقار علی نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کہو نا تابی، کچھ تو کہو نا۔ کیوں تم نے اپنی زندگی کو بتاؤں کی راہ گزر پر ڈال دیا ہے؟ ابھی تو گلاب چننے کے موسم ہے اور تم خزاں کو اپنے دل میں ڈیرا ڈالنے کی اجازت دیے بیٹھی ہو۔ گلاب چنتے چنتے ہی تو اس کانٹوں بھری راہ گزر پر نکل آئی ہوں وقار۔ پتہ نہیں کیوں میں نے یہ نہیں سوچا کہ گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات گلاب تو صرف ایک سراب ہوتا ہے، اصل حقیقت تو اس کانٹے کی ہوتی ہے جو روح تک گھر جاتا ہے، اور پھر ساری عمر تکلیف دیتا رہتا ہے، پچھتاوے کی، ملامت کی۔ اس نے کہا بھی تو کیا؟ وقار علی نے بےتابانہ اسے خود میں سمو لیا۔ ایسا مت کہو تابی، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں نے تو زندگی کا ہر خواب تمہارے ہمراہ دیکھا ہے، تمہارے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے مشکبو بالوں پر ہونٹ رکھے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ تابندہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اب دل نے ایک محبت پر خوش ہونا چھوڑ دیا تھا۔ بچھڑی محبتوں کی صدائیں سماعتوں پر اس قدر شور برپا کیے ہوئے تھی کہ وقار علی کے تو صرف ہونٹ ہی ہلتے دکھائی دیے تھے۔ صبا کے رونے کی آواز پر وہ فوراً پلٹ گئی تھی۔ وقار علی خالی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آج وہ ویکینڈ گزار کر واپس لاہور جا رہا تھا۔ صدیقہ بھابھی اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے گئی تو اطلاع ملی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ان دنوں وہ بھی ایک نئی زندگی کی تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ بے جی نے فوراً تابندہ کو ان کی خیر خبر لینے جانے کا آرڈر دیا۔ فوزیہ نے تو صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ ہم سے تو یہ ٹکے ٹکے کی جی حضوریاں نہیں ہوتی، یوں بھی ایسے وقت میں سو اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ سب کا دوڑے چلے جانا ضروری تو نہیں، ان کے میکے والوں کا حق بنتا ہے ان کی تیمارداری کرنا۔ بے جی اس کی زبان درازی پر حق دک رہ گئی، مگر فوزیہ سے منہ ماری کرنے کا مطلب رہا صاحب برہم بھی گنوانا۔ وہ چپ چاپ تابندہ کی طرف پلٹ آئی جس نے بہت خوشی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ لاہور جاتے ہوئے وہ تابندہ اور اعزاز علی کو نہ صرف صدیقہ بھابھی کے ہاں ڈراپ کر گیا، بلکہ جاتے جاتے بھابھی کا حال احوال بھی دریافت کر گیا، جو تابندہ کو سامنے پا کر ازحد خوش تھی۔ میری تو آدھی بیماری سے سامنے دیکھ کر دور ہو گئی ہے۔ ہاں بھئی، سمدن جو ہوئی، وقار ہنسا تھا، مگر بھابھی نے فوراً اس کی تردید کر دی۔
یہ سب سے پہلے میری بہن ہے، باقی ہر رشتہ بعد میں آتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے تابندہ کی گود میں خوابیدہ صبا پر جھکا اور اس کا رخسار چوم لیا، پھر مدھم آواز میں بولا، میں بہت شدت سے انتظار کروں گا تابی، اس دن کا جب ہم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی بد اعتمادی نہیں رہے گی۔ بس تم پہلے جیسی بن جاؤ، مجھ پر اعتبار کرو، میں تم سے دگا نہیں کروں گا۔ اس کی آزردگی اور دل گرفتگی تابندہ سے مخفی نہیں تھی۔ پگھلتے دل کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ مطمئن سا پلٹ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے یہ سارا ڈرامہ مجھے یہاں بلوانے کے لیے ہی رچایا تھا۔ آپ تو کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی۔ تابندہ نے کہکا لگاتی بھابھی و فکرہ کسا تو بایا نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ وہ مصنوعی حفکی سے بولی، تو کیا بیماری میں انسان خوش ہونا بھی بھول جائے؟ تو پھر بیماری میں خوش ہونے والی ٹپ چھوٹی بھابھی کو بھی بتا دیں تاکہ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اعزاز علی نے مسکراتے ہوئے تابندہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ آزردگی سے مسکرا دی۔ اور جس کی روح ہی بیمار ہو گئی ہو اعزاز علی سے خوشی سے کیا نسبت؟ وہ 4 روز صدیقہ بھابھی کے پاس رہی تھی۔ ان کے گھر والے بھی بہت خوش مزاج اور ملنسار تھے۔ اس قدر اپنائیت کے مظاہرے نے تابندہ کو بھی بہلا دیا تھا۔ اگلے روز بگڑتے موسم کے تیوروں کی پرواہ کیے بغیر اعزاز علی اسے لینے چلا آیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، موسم کا حال دیکھو، بہت تیز بارش ہوگی آج۔ صدیقہ بھابھی نے تابندہ کے فوراً اٹھ کر تیاری پکڑنے پر قطعی انداز میں کہا تو اعزاز علی ان کا مذاق اڑانے لگا۔ آپ تو جیسے محکمہ موسمیات میں جاب کرتی ہیں، مگر بے فکر رہیں، وہ لوگ بھی آگ بھی طرح تکے ہی لگاتے ہیں۔ واقعی رحمت باری تعالیٰ تو اس کی مرضی اور اشارے پر ہی برسے گی نا۔ صبا کو پیک کرتی تابندہ نے بھی مسکرا کر کہا تو وہ انہیں گھورنے لگی۔ یوں کہو کہ بس شکل دکھانے آئے تھے تم دونوں؟ پھر آؤں گی بھابھی انشاءاللہ، بس خدا سے خیر و عافیت مانگیے۔ اس نے خلوص دل سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ پھر اعزاز سے کہا، اگر واپس ہی جانا تھا تو ذرا ٹائم پر آتے، 5 تو یہیں بج گئے ہیں۔ یہ بیجی کا حکم تھا، میں تو کسی کام سے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ واپسی پر بھابھی کو بھی لیتا آؤں۔ آپ بے فکر رہیں، گاڑی لے کر آیا ہوں میں۔ اس نے جواباً انہیں مطمئن کیا تھا۔ یہ تو صحیح کیا تم نے، انہوں نے کہا اور تابندہ کے ہاتھوں صبا کو لے لیا جو اپنی اس جبری تیاری پر منہ بسو رہی تھی۔ صبا کو ان کی گود میں دیکھتے ہی عدیم بھاگتا چلا آیا تھا۔ صبا کدھر جا رہی ہے؟ اس کے تفتیشی انداز پر ان تینوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ اعزاز علی نے بتیجے کو گود میں لیتے ہوئے اس کا سیاہ بالوں والا سر چوم لیا۔ یہ نہیں جائے گی، خالہ کہتی ہیں اسے اب ہم نے لے لیا ہے۔ ابھی تو بیٹا جی ریزرویشن ہوئی ہے۔ اعزاز بے ساختہ ہنسا تھا۔ دیکھ لو تابندہ، کس قدر عقل مند ہے تمہارا داماد، بھابھی نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ تابی جی آپ بھی جا رہی ہیں؟ وہ منہ سو رہا تھا۔ حقیقتاً وہ تابندہ اور صبا کا والا و شیدا تھا۔ کیا کروں، نہ جاؤں؟ تابندہ نے اس کے رخسار پر چٹکی بھرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تو وہ مدبرانہ انداز میں بولا، نہ جائیں، ابھی تو صبا کو گیمز بھی سکھانی ہے۔ بیٹا جی دل تھوڑا مت کریں، تھوڑے دنوں میں آپ کو بھی وہیں آنا ہے۔ اعزاز سے اٹھائے ہوئے تسلی دینے لگا، پھر تابندہ کی طرف پلٹ کر بولا، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ تسلی سے تیاری پکڑیں۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ صبا کے تمام کپڑے اس نے سمیٹ کر بیگ تیار کر لیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا بھابھی، میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی، خدا آپ کے لیے خیریت کا وقت لائے۔ میری فکر چھوڑو، تم اپنا دھیان کرو، تمہاری ہم سب کو بہت ضرورت ہے، خصوصاً صبا اور وقار کو۔ ان خود ساختہ دکھوں اور پچھتاووں کے جال سے باہر نکل آؤ تابی۔ زندگی تو یوں بھی حرکت و ناقص سے خراج وصولنے پر تیار رہتی ہے، اور تم خود کو اتنی لاپرواہی سے اس کے تندو تیز دھارے پر چھوڑے بیٹھی ہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے ہمیشہ کی طرح خوشیوں کی طرف بلا لیا تھا۔ مسکرا دی۔ پچھلی 3 راتیں ان گزری 3 راتوں میں سے کوئی بھی رات ایسی نہیں تھی جب وقار علی کی دل گرفتگی نے اسے بے چین نہ کیا ہو۔ وہ خود مخمصے میں پڑ گئی تھی، اپنے تئیں وہ خود کو ایک بہت مضبوط بے حسی و بے تنائی کے خول میں بند کر چکی تھی، مگر حیران رہ گئی کہ اب بھی وقار علی کی بے بسی اسے بے چین کر جاتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اسے سوچنا جیسے روٹین کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ عورت کی مٹی میں شاید سب سے زیادہ معاف کر دینے اور محبت کرنے کا جذبہ گھندا ہوا ہے، تبھی تو وہ ہر ظلم سہ کر، ہر ستم برداشت کر کے بھی محبوب کی ایک نگاہ سے پگھلتی چلی جاتی ہے۔ اولاد کا ایک آنسو اسے موم کر دیتا ہے۔ شاید اسی حالت کی چکی میں سب سے زیادہ پستی بھی عورت ہی ہے۔ وہ سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ صدیقہ بھابھی کے تمام گھر والوں نے انہیں بے حد اپنائی سے رخصت کیا، بہت سے تحفے تحائف دے کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا تھا۔ عدیم بیچارہ صبا کو جاتے دیکھ کر روحانسا ہو رہا تھا۔ گاڑی چلنے تک اعزاز اسے تسلی دیتا رہا، موسم تو واقعی خراب ہو رہا ہے۔ صبا کو گود میں سنبھالتے ہوئے تابندہ نے تبصرہ کیا تو وہ لاپرواہی سے بولا، سو واٹ،
اپنی گاڑی ہے تو پھر ڈر کیسا؟ پھر بھی راستہ تو خطرناک ہی ہے نا، ذرا سی بارش ہوگی تو سمجھے گئے کام سے۔ اس نے شام کے بڑھتے سائے کو راہ سے گلے ملتے دیکھ کر کہا، مگر وہ مطمئن تھا۔ صبح کی کلکاریاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ باہر کی سردی سے لاپرواہ ہیٹر سے گرم ہوتے ماحول میں وہ کافی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا بھابھی، نہ کسی غم کا احساس نہ کسی خوشی کی پرواہ، بس اپنے موڈ کے تابع، جب جی چاہا ہنس لیے، جب جی چاہا رو دیے، دنیا کی کچھ فکر کچھ پرواہ نہیں، وہ رشک امیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے تو زندگی سے وہ سبق پایا ہے اعزاز بھائی کہ میرے نزدیک انسان کا بچہ رہنا ہی عافیت ہے۔ چاہے زندگی میں کوئی اور رشتہ نہ ملے مگر والدین کا پرشفقت سایہ تو برقرار رہے، پھر تو کوئی دکھ پریشانی نہ ہو کہ ماں باپ تو اولاد پر دکھوں کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتے۔ یہی تو قدرت کا کھیل ہے بھابھی، انسان کو زندگی میں ہر رشتے اور ہر رویے کو برتنا پڑتا ہے۔ کسی سے فقط محبت ہی کی امید باندھ لینا تو خود غرضی ہی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت مختلف رنگوں سے گندی ہوتی ہے۔ مختلف رویوں کے اظہار میں فطرت کے رنگوں کی جھلک بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں تابندہ کے دل کو لگی تھیں۔ میں تو اس دور سے گزر چکی ہوں، مجھ سے اچھی طرح تو شاید کوئی بھی انسانی فطرت کے ان رنگوں سے واقف نہ ہوا ہوگا۔ وہ آزردی کی لپیٹ میں آ گئی۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تو اعزاز علی نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر وائپر چلا دیے، جو تیزی سے ونڈ اسکرین پر بہتے قطروں کو سمیٹنے لگے۔ یہ رنگ تو محبتوں کے رنگوں کو اور پکا کرتے ہیں بھابھی، چھوٹی موٹی رنجشیں تو محبتوں کو بڑھاوا کر دیتی ہیں۔ اس نے اپنی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے کہا تو وہ دل گرفتی سے مسکرا دی۔ رنجشیں بھی تبھی محبتوں کو بڑھاوا دیتی ہیں جب تک کہ آپسی میں اعتماد اور اعتبار کی فضا قائم رہے، خصوصاً میاں بیوی کے رشتے میں، کیونکہ جب فضاؤں میں بد اعتمادی کا زہر پھیل جائے تو پھر سب سے پہلے محبت ہی کا سانس بند ہوتا ہے۔ آپ وقار کو بالکل غلط سمجھ رہی ہیں بھابھی، وہ صرف جذباتی ہے، خصوصاً آپ کے معاملے میں، اور بس اپنی جان سے بڑھ کر وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے۔ رنجشوں کو غلط فہمیوں میں تبدیل کرنا ازدواجی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے بھابھی۔ یہ کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہوتا نا، یہ تو انسان کو جاننے سمجھنے، اور وقار علی کی حمایت میں بول اٹھا تھا۔ مگر گاڑی کے بیچ سڑک میں وہ ایک دم بند ہو جانے پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شٹ! اس نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ باہر بارش اپنے پورے عروج پر تھی اور سردیوں کی اس بارش نے ہر مکین کو اپنے مسکن میں دبے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد وہ ذرا جھک کر ایریا کا اندازہ کرنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، شکر کریں یہ کمرشل ایریا ہے، تھوڑی دیر ہم اس ہوٹل میں بیٹھ سکتے ہیں اور شاید گاڑی بھی کوئی مکینک ٹھیک ہی کر دے۔ تابندہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی قدرت نے اسے معاف نہیں کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا، ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا، جس کے ہونے سے میری سانس چلا کرتی ہے، کس طرح اس کے بغیر اپنا گزارا ہوگا، یہ اچانک جو اجالا سا ہوا جاتا ہے، دل نے چپکے سے تیرا نام پکارا ہوگا۔ عشق کرنا ہے تو دن رات اسے سوچنا ہے، اور کچھ ذہن میں آیا تو خسارہ ہوگا، کام مشکل ہے مگر جیت ہی لوں گا اس کو، میرے مولا کا وسیع یوں ہی اشارہ ہوگا۔ وہ بہت زیادہ دیر کے لیے اٹھ کر شفق کے ساتھ لائبریری سے باہر نہیں گئی تھی، مگر جب لوٹی تو فائل اٹھاتی اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ شفاف سی ہینڈ رائٹنگ اور خوبصورت الفاظ شفق کاغذ پر جھکی تھی، جبکہ سبیرہ نے بے ساختہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے گرد و پیش میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ایڈی ہی کا کام ہے، شفق پر یقین تھی۔ کوئی اور بھی تو شرارت کر سکتا ہے۔ سبیرہ نے اس سے متفق ہونے کے باوجود اعتراض کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، وہی نیا نیا عشق میں پڑا ہے، ابھی دیکھ لینا تم۔ وہ دونوں لائبریری سے باہر نکل آئیں۔ ابھی انہوں نے کینٹین میں آ کر سیٹ سنبھالی ہی تھی کہ اسی وقت ایڈی کا گروپ بھی اندر داخل ہوا۔ سبیرہ ارادتاً رخ موڑ کر شفق کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم ابھی بالکل خاموش رہنا، جیسے پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کس نے لکھا ہے، شفق نے سرگوشی میں کہا تھا۔ وہ سب اپنی ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے، جبکہ ایڈی ان دونوں کی طرف چلا آیا۔ ہیلو گرلز! اس کے شگفتہ انداز پر سبیرہ نے فقط سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، جبکہ شفق نے ہائے ہیلو کے بعد حال احوال بھی پوچھ ڈالا۔ اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بے حد فریش اور پرسکون۔ سبیرہ اسے فقط ایک نظر ہی دیکھ پائی تھی۔ بس اب تو ہر وقت ایگزامز کی ٹینشن سوار ہے ذہن پر۔ شفق نے ٹھنڈی سانس بھری تو وہ سرسری انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ اب لائبریری کو باقاعدگی سے رونق بخشی جا رہی ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں شفق نے یوں چونکنے کی اداکاری کی جیسے اچانک کچھ یاد آیا ہو۔ ارے ہاں، لائبریری سے یاد آیا، ابھی کچھ دیر پہلے کیا تم بھی لائبریری میں تھے؟ کہاں، صبح سے ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ مکر گیا تھا۔ سبینہ نے بے ساختہ شفق کی طرف دیکھا جس نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، پھر قدرے آگے جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولی، اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں بالکل صحیح بندے تک پہنچی تھی۔
کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی کسی کیفیت میں بموں کو خفیف سی جمش دیتے ہوئے پوچھنے لگا، تو وہ سبیرہ کی آنکھوں کے اشارے سے بے نیاز بڑے معتبرانہ انداز میں بولی، کسی نے سبیرہ کی فائل میں بہت اچھی غزل لکھی ہے، میں نے تو یہ سمجھا کہ تم نے لکھی ہوگی، مگر سبیرہ نے کہا کہ ایک بلیک بیلٹ ہولڈر کا اس نازک سن سے کیا واسطہ، اور تمہارے پاس ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی بندہ رہ جاتا ہے۔ ابھی ابھی سبیرہ اس کا شکریہ ادا کر کے آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کس کا شکریہ ادا کیا اس نے؟ وہ اچھل ہی پڑا تھا۔ شہباز کردیسی کا۔ شفق نے اطمینان سے کہا تو وہ لمحہ بھر جہاں سبیرہ کے حواس گڑبڑائی وہیں ایڈی بھی ساکت رہ گیا۔ تم شہباز کردیسی کا شکریہ ادا کر کے آ رہی ہو؟ وہ بے یقینی کے حصار میں تھا۔ بے ساختہ سبیرہ کو بھی شرارت نے لطف دیا تھا۔ کچھ کہے بنا خاموشی سے سر جھکا لیا۔ او مائی گاڈ! ایڈی نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ شفق نے معصومیت کی حد کر دی تھی۔ وہ سر اٹھا کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر دانت پیس کر بولا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ ہر وقت اس قدر حواس باختہ کیوں رہتی ہو؟ وہ بات کرتے کرتے دفتر سے بیرا کی طرف پلٹا جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو پڑ رہی تھی۔ اور تم بے حد بے وقوف لڑکی ہو، سمجھ نہیں سکتی کہ وہ غزل میں نے لکھی ہے؟ ایکسکیوز می؟ شفق کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر شرارت سے بولی، میں ذرا آرڈر پلیس کر رہا ہوں۔ اس کے جاتے ہی وہ پوری طرح سبیرہ کی طرف متوجہ ہو گئے جو فائل کور پر اپنی مرخوتی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ تم لائبریری گئے ہی نہیں۔ اس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ ایڈی کو زج کرنے لگی۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم بھاگتی ہوئی اس حبیز کے پاس چلی جاؤ۔ یونیورسٹی میں 101 بازوق آدمی ہیں، تمہیں تو اس اد بلاؤ کے علاوہ کوئی اور سوجا ہی نہیں، اور مجھے تو تم کسی گنتی میں لاتی ہی نہیں ہو۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور ہفکی بہت دلچسپ سے روپ تھے اس کی طباع کے، جنہیں سبیرہ نے بہت انجوائے کیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی مستربانہ کیفیت پر ترس بھی آ گیا۔ یوں ہی نظر جھکائے مدھم سروں میں بولی، بہت غلط بات ہے یہ، لیکن آئندہ اگر کبھی تم نے اپنا نام نہیں لکھا تو میں ضرور شہباز کردیسی کا شکریہ ادا کرنے چلی جاؤں گی۔ سن سن اس کے جلتے ابلتے دل پر کسی نے سرد پانی کی چھینٹیں مار دیے تھے۔ بے اختیار اس کی طرف دیکھا جو ہونٹوں کی تراش میں دلکش سی مسکراہٹ دبائی یقیناً اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گہری سانس اندر کھینچتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اندر مچلتا انتشار یکلت ہی سبک رویے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ بہت بری بات ہے سبیرہ علی، اس نے متصفانہ انداز میں سر ہلایا تھا۔ سبیرہ کی مسکراہٹ ڈھل گئی۔ اور جو خود جھوٹ بول رہے تھے اس کا کیا؟ میں تو یوں ہی تنگ کرنے کے لیے، مگر تم نے تو میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ جیسے پھر اسی کیفیت کی گرفت میں آ کر جھنجھلایا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ یہ شفق کی شرارت تھی۔ شرارت؟ وہ بھویں چکا کر اسے دیکھنے لگا، پھر مدھم لہجے میں بولا، بہت جان لیوا شرارت تھی، جان بھی جا سکتی تھی میرے رقیب کی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا تو سبیرہ کی بھی ہنسی آ گئی۔ تھینک گاڈ مسئلہ صاف ہے۔ شفق نے آتے ہی سکھ کا سانس لیا تھا۔ بہت بری بات ہے شفق، تم تو سراسر بی جمالوں کا رول ادا کر رہی ہو۔ ایڈی نے اسے شرم دلائی تھی، جواباً وہ دونوں ہنسنے لگی۔ سمین کو دیکھا ہے تم نے؟ شفق کو یاد آیا تھا۔ ایڈی سنجیدہ ہو گیا۔ فارگیٹ اٹ شفق، میں نے صبح اسے صباحہ تلوی کے گروپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ سبیرہ بھی آزردگی کا شکار ہونے لگی۔ وہ ہماری دوست رہی ہے ایڈی، شفق نے تعصب سے کہا تھا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دوستی جیسے رشتے کو نبھانا جانتا ہو، اور زمین میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے، سو فارگیٹ اٹ۔ اسے صباحہ تلوی جیسی دوست ہی کی ضرورت تھی، وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ شفق کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے ایڈی تم تو انجوائے کرو گے ہی، تمہاری فینس کا گروپ جو بنتا جا رہا ہے، پہلے صباحہ تلوی کیا کم تھی، اوپر سے سمین بھی۔ بہیو یو شفق۔ سبیرہ نے اسے گھورا تو وہ سانس اندر کھینچتے ہوئے اینڈی کو دیکھنے لگی۔ اب تم جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ، یہ تو بہتر ہوگا، اس سے پہلے کہ تمہاری سبیرہ بیگم مجھے کچا چبا جائیں۔ اف! جہاں سبیرہ اس کے لڑکتے پھسلتے جملے سے گڑبڑائی، وہیں ایڈی نے بے ساختہ ہلکا سا کہکا لگا کر داد دی تھی۔ اس شفق نے کرسی کھسکا کر خود کو سبیرہ کے جھانپڑ سے بچایا تھا۔ بہت بےہودہ ہو گئی ہے تم تو۔ ایڈی کے جاتے ہی سبیرہ نے اس کی خبر لی تو وہ شرارت سے بولی، شکر کرو بیٹھے بٹھائے تمہیں اس کی بیگم بنا دیا۔ شفق! اس کی رنگت سرخ ہو چلی تھی اور شفق اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کی لابی میں ایڈی سے ٹکراؤ ہو گیا تو وہ اپنے گروپ کو آگے بھیجتا خود اس کی طرف چلا آیا۔ اب کیا رہ گیا ہے کیمپس میں؟ سبھی فری ہو گئے ہیں، ایگزامس کی تیاری چل رہی ہے، اور تم؟ مجھے لائبریری کی کچھ بکس واپس کرنا تھی۔ سبیرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے وجہ بتائی تو وہ مسکرا دیا۔ یا شاید خدا کو مجھے موقع دینا مقصود تھا کہ میں اور تم پورا دن کسی ظالم سماج کے خوف کے بغیر گپیں لڑا سکیں؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ سبز و سیاہ پرنٹ کے لباس میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔
سادگی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہوئے اسے اپنی روح سے بھی زیادہ قریب تر محسوس ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ آج شفق بھی نہیں آئی، سو ماں بدولت تمہیں کمپنی دینے کا شرف حاصل کریں گے۔ اسے سامنے پا کر دل اور ذہن پر مسحور کن سی آسودگی چھا رہی تھی۔ دماغ و دل معطر ہو چلے تھے، اور اس ایک دن نے ان دونوں کے ذہن پر انمنٹ رکوع چھوڑے تھے۔ دلوں کا بندھن کچھ اور مضبوط ہوا تھا، جذبوں نے ایک دوسرے کی مزید پذیرائی کی تھی۔ ویسے تو مجھ سے چھوٹی دو بہنیں بھی ہیں، مگر میرے جیسی محبت کسی کو نہیں ملی۔ ایڈی نے اسے بتایا تو وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ میری تم سے متنفر ہونے کی سب سے بڑی وجہ تمہاری لڑکیوں کا آزادی پر تنقید میں آگے آگے ہونا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے ہنس دیا، پھر تصدیق کرتے ہوئے بولا، آزادی نہیں، صرف بیجا آزادی۔ خود میری ایک سسٹر پری میڈیکل اور دوسری پری انجینئرنگ میں ہے۔ ڈونٹ ٹیل می، سمی تو کہہ رہی تھی کہ… وہ تحریر امیز انداز میں کہتے ہوئے رک سی گئی، پھر گہری سانس لے کر درخت کے تنے پر ادھکتی گلہری کو دیکھنے لگی۔ اس کائنات میں عورت کا بہت معتبر مقام ہے سبیرہ، میں اس کو ڈی گریڈ کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ ہاں، مگر فطرت اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والی عورتوں کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں گا، مگر یہ کبھی سوچنا بھی مت سبیرہ کہ میں نے کبھی بھی کسی لمحے میں تمہیں ڈی گریڈ کر کے سوچا ہو۔ میری صرف ایک ہی سوچ، ایک ہی چاہت ہے، مجھ سے وابستہ تمام عورتوں کو، جس میں میری ماں، بہنیں اور تم شامل ہو، اپنی پروٹیکشن میں رکھنا ہے۔ زمانے کا سامنا کرنا، گرم اور سرد سہنا تو مرد کا کام ہوتا ہے، مجبوری کی بات الگ ہے، ورنہ میں کسی طور بھی عورتوں کے جاب کر کے خود مختار ہونے کے شوق کو پسند نہیں کرتا۔ وہ سنجیدگی سے اپنا مطمع نظر واضح کر رہا تھا، اسے لگا جیسے تعمر کڑی دھوپ میں جلتے رہنے کے بعد یکلت ہی وہ گھنے سائے تلے آ گئی ہوں۔ تب اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، مردوں کے حوالے سے، اپنے باپ کے حوالے سے تمام محرومیاں سے بتا دی۔ تمہاری امی ایک بے حد حوصلہ مند عورت ہے، اس نے کھلے دل سے سراہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں اپنی امی کو تمہارے متعلق کب بتاؤں؟ آرزدہ سی فضا میں اس کے سوال نے جلترنگ سی بجھا دی تھی۔ کیا کیا بتانا ہے میرے متعلق؟ نہ سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے بھی وہ اپنی جلد جلد تلے اٹھنے والے دیوں کی روشنی کو چھپا نہیں پائی تھی، جس نے اس کی سنہری رنگت میں سرخی گھول دی تھی۔ وہ لہجہ بھر اس کو دیکھنے کے بعد ہنس دیا۔ تو میں ٹیوشن رکھنے کی بات تو نہیں کروں گا، آف کورس ہماری آئندہ زندگی۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ عجیب سی حیا کے حصار میں آ گئی تھی، گھاس کے خطے سے اٹھتی کپڑے جھاڑنے لگی۔ اوکے، یعنی کہ اب گیند میرے کورٹ میں ہے۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کام مشکل ہے مگر جیت ہی لوں گا اس کو، میرے مولا کا وسیع جو ہی اشارہ ہوگا۔ اس کی دھیمی سی گنگناہٹ نے سبیرہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ خوش قسمتی سے انہیں سنگل بیڈ والے دو کمرے مل گئے تھے، ابھی اعزاز علی انہیں کمرے میں پہنچا کر گیا تھا۔ تابندہ نے ہوں ہاں کر کے ہاتھ پاؤں چلاتی صبا کو بستر پر لٹا کر اس کے ارد گرد کمبل اس طرح پھیلا دیا کہ وہ بستر سے نیچے نہ گر جائے۔ اس موسم کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیگ کی زپ کھول کر اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگی۔ کپڑے چینج کر کے وہ بستر پر آئی تو کتنی ہی دیر صبا کے ساتھ کھیلتی رہی، بے معنی سی آوازیں نکال کر اس کی گفتگو کا حصہ بنتی رہی۔ جانے کب دونوں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح وہ لوگ ہوٹل سے ناشتہ کر کے روانگی کو تیار ہوئے تھے۔ رات کی موسلادھار دار بارش کے بعد اب مطلع بالکل صاف تھا۔ یوں تو سورج نکل آیا تھا مگر راستہ ابھی بھی خراب تھا۔ اعزاز علی نے تبصرہ کیا تھا۔ وہ صبح کو سنبھالتی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ گھر فون کیا تھا آپ نے؟ موبائل کے تو سگنلز ہی نہیں آ رہے تھے اور اسٹیشن سے لائن ہی نہیں ملی گھر کی۔ شدید بارش کی وجہ سے شاید لائن ڈیڈ ہو گئی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تابندہ باہر چمکتی دھوپ اور نکلی سڑک کو دیکھنے لگی، پھر قدر توقف سے بولی، گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ ڈونٹ وری بابی، اور جو بھی ہم نے کون سا آنے کی اطلاع کر دی تھی انہیں، جو وہ ہمارے نہ پہنچنے سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تابندہ بھی مطمئن ہو گئی، مگر حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ فوزیہ شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی تھی۔ آ گئی ہے بغیرت عورت، شرم نہیں آئی تمہیں ایسی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے؟ دیور کے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا، جانے کہاں کی ہاک چھان کا یوں بغیرتوں کی طرح منہ اٹھائے چلی آئی۔ اس کے وجود میں حرکت کرنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ اعزاز علی اس کا بیگ اور سامان لے کر پیچھے آ رہا تھا۔ یوں لڑکھڑاتے دیکھا تو بے ساختہ آگے بڑھ کر سہارا دے بیٹھا۔ دیکھ لیں بے جی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آپ، میری تو دنیا اجڑ کے رہ گئی ہے۔ فوزیہ چیخی تھی۔ اعزاز علی، چھوڑو دو سے۔ بے جی کی سرد میری نے کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اعزاز علی کو خائف کر دیا تھا۔ وہ تابندہ کا بازو چھوڑتا دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا بے جی؟ ان سے کیا پوچھتے ہو؟ ارے مجھ سے پوچھو، بی جان نے جلبلا کر کہا تھا، پھر ماتھا پیٹتی ہوئی بولی۔ لعنت پڑے مجھ پر،
میں نے بڑی بہن کی محبت میں اپنی نازو پلی بیٹی تمہارے حوالے کر دی۔ ارے مجھے کیا خبر تھی کہ کیسی غلطی کرنے چلی ہوں میں، اور یہ حرام اور جادوگرنی! ایک کو پھانسنے کے بعد دوسرے پر بھی نظر رکھ کر بیٹھ جائے گی۔ آج کھل گئی ساری حقیقت۔ اعزاز علی پوری جان سے کانپ اٹھا۔ بی جان؟ اس کی دھاڑ سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ اپنے حواس میں تو ہیں آپ، کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ اس کے چہرے پر ہی نہیں آنکھوں میں بھی خون اتر آیا تھا۔ اب ہی تو کل آئی ہے سب کو تم دونوں کا اصلی چہرہ دیکھنے کے بعد، فوزیہ نے تلخی سے بھرپور لہجے میں کہا تو ناطاقتی کا شکار بنی تابندہ پر جیسے وحشت طاری ہونے لگی۔ بکواس بند کرو، خبردار ایک لفظ بھی کسی نے مزید کہا تو۔ دیکھ رہی ہیں بیجی، پوری رات ایک غیر مرد کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی کیسی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی ہے، فوزیہ نے زہر خندہ لہجے میں کہا۔ نہ آسمان سر پر گرا تھا نہ زمین شک ہوئی تھی، مگر پھر بھی اعزاز علی اور تابندہ نے قیامت کا قدر مچتے محسوس کیا تھا۔ حبیث عورت! اعزاز علی نے آگے بڑھ کر دھاڑتے ہوئے اپنی پوری قوت کے ساتھ فوزیہ کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ اچھل کر دور جا گری۔ ہاں، ہائے میری بچی! بی جان تڑپ کر دہائیاں دیتی فوزیہ کی طرف لپکی تھی، جو اس وقتی صدمے سے ساکت پڑی تھی۔ آپ ہی بی جی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یوں الٹا سیدھا بول رہی ہیں؟ اعزاز علی کی آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی۔ صدمے اور بے یقینی نے اس کے بھی خواص معطل کر دیے تھے، مگر ان ہمہات میں گھبرانے کا مطلب تھا ہر الزام کو سر لینا، جو اسے کسی طور منظور نہیں تھا۔ کل صدیقہ کا فون آیا تھا کہ تم دونوں وہاں سے واپسی کے لیے نکل چکے ہو۔ نواز علی سے میری خود بات ہوئی تھی، بے جی نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ تلخی سے بولا۔ میرے ساتھ میری ماں جیسی بھابھی تھی بے جی، انہیں باحفاظت گھر تک لانے کی ذمہ داری میرے سر تھی۔ راستے میں گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے ہمیں رات ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا، صبح ہوتے ہی ہم وہاں سے چل پڑے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں اس قدر گری ہوئی سازش رچائی جائے گی۔ سب جانتی ہوں میں، ماں بہن کے رشتوں کے پردے کے پیچھے کون سے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ اسے تو عادت ہے مردوں کو لبانے کی، اور تم جو اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہو وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فوزیہ چیخی تھی۔ جواباً اعزاز علی پھر سے اسے مارنے کو لپکا تو بیجی اور بی جان سے روکنے لگی۔ وہ ٹوٹتی جان کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کن چھری سے ذبح کر دیا ہو۔ تکلیف کا احساس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ میں ہوں تابندہ ضیا، ہر پل ہر لمحہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والی، اپنی انا کا جھنڈا بلند رکھنے والی۔ کس قدر بلندی سے بار بار گرا کر یہ لوگ مجھے چور چور کر رہے ہیں۔ کیا بن گئی ہے میری زندگی؟ ذلت و بے شرمی کا ایک نشان۔ وہ بے حسی بن کر اندھیرے کمرے میں تکیے میں منہ چھپائے لیٹی تھی۔ کیا مجھے اس قدر شرمناک الزام کی صفائی پیش کرنا چاہیے؟ نہیں، مر مٹنے کا مقام ہوگا میرے لیے۔ تقدیر کا یہ رخ بھی دیکھ لو تابندہ ضیا، اس کے پہلو میں مسلسل ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ شدت گریائی سے نہ صرف اس کا گلا رن گیا تھا بلکہ آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ تابندہ بی بی، آپ کا فون آیا ہے۔ اندھیرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازمہ کی آواز گونجی۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ وضاحتاً بولی۔ چھوٹے صاحب کا فون ہے۔ اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا تھا تو یہ امتحان ابھی باقی ہے، یہ قیامت بھی آنی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ ٹیوب لائٹس کی روشنی نے اس کی دکھتی آنکھوں کو جندیا دیا تھا۔ وہ کسی بے جان اور بے حس لاشے کی طرح فون کے پاس آئی تھی۔ فوزیہ کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ایک بات کھول کر بتا دی ہے میں نے وقار کو، اس بدکردار عورت کو وہ ٹھوکریں مار کر گھر سے نکالے گا۔ اب تو ایک ہی بات ہوگی بیجی، طلاق کی۔ میری شوہر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی، اور اس کے رنگ ڈنگ تو وقار علی بھی دیکھ چکا ہے، آتے ہی فیصلہ ہوگا۔ ملازمہ نے فون ہولڈنگ ٹیون پر لگا رکھا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اسے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو لیا، مگر ہونٹوں سے ایک بھی لفظ نہیں ادا ہو سکا۔ ہولڈنگ ٹیون ختم ہوتے ہی وقار علی کو اس کے آن لائن ہونے کا پتہ چل گیا تھا، سو اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر وہ بول اٹھا۔ تابندہ؟ وقار؟ جانے کیا تاثیر تھی اس کے لہجے میں کہ وہ بے حسی کے لبادے سے باہر نکلتے ہوئے بلک اٹھی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں وقار، مر رہی ہوں میں، یہ لوگ مجھے جینے نہیں دے رہے وقار، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی پرتحفظ باہوں کے حساس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جن میں سمٹ کر ہمیشہ ہی اس نے خود کو بہت محفوظ کیا تھا، مگر اس کی سماعتوں پر جیسے بجلی سی گر گئی۔ مجھے فوزیہ اور بیجی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں صبح گھر واپس آ رہا ہوں اور آتے ہی سب سے پہلے میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ پتہ نہیں لائن کٹ گئی تھی یا اسی نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے جان ریسیور کو تھامے بیٹھی رہی۔ صدمے کی شدت نے اسے رونا بلا دیا تھا۔ تو یہ تھی تمہاری کہانی، تابندہ وقار علی بننے کی کہانی؟ 1 سال اور 2 ماہ، جن میں سے وہ گن کر خوشیوں بھرے پل بتا سکتی تھی، اور اس 1 سال اور 2 ماہ کے لیے وہ اپنے ماں باپ کی 23 برسوں کی محبت کو ٹھوکر مار آئی تھی۔ ان ظالم اور بدنیت لوگوں کے لیے اس قدر چاہنے والوں کو چھوڑ آئی تھی،
اور اب تم فیصلہ کرو گے؟ وقار علی، تم میرے ماتھے کو کلنک کے داغ سے سیاہ کرو گے؟ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ غائب دماغی کی حالت میں ادھر ادھر پھرتی رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے ایک ہی منظر پر اٹک گیا تھا، جب وہ سب اسے اور اعزاز علی کو مجرم ٹھہرا رہے تھے، اور سماعتوں میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا: فیصلہ، فیصلہ۔ وہ ٹوٹ کر روئی تھی، شاید آخری بار، پھر کبھی نہ رونے کے لیے، پھر کبھی نہ ٹوٹنے اور ٹوٹ کر بکھرنے کے لیے۔ میں یہ ذلت کی سیاہی اپنی پیشانی کا مقدر بننے نہیں دوں گی وقار۔ اس نے اپنے اور صبا کے کچھ کپڑے ایک بیگ میں ڈالے، اپنے زیورات اور کچھ نقدی بھی ساتھ رکھ لی۔ پھر وہ کاغذ اور پین سنبھال کر بیٹھ گئی۔ سکون، بے حد سکون، جانے کیسے ایک دم سے تمام جذبات میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ وقار علی، میں نے تمہاری محبتوں کے بہت سے روپ دیکھے ہیں، مگر تمہاری نفرت کا ایک بھی روپ دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ تم نے بہت آسانی سے فیصلہ کرنے کی بات کر ڈالی۔ اتنی آسانی سے تو ہمارا ملن بھی نہیں ہوا تھا۔ جس پیشانی پر تم ہمیشہ مہر محبت ثبت کرتے رہے ہو، میں اس پر طلاق کا دبا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اسی تمہارے نام کو صدا کے لیے اپنے نام کے ساتھ لیے جا رہی ہوں۔ تم میری طرف سے ہر وعدے سے آزاد ہو، مگر میں تعمر تمہاری پابند رہنے کی سزا کاٹنا چاہتی ہوں۔ فقط تابندہ وقار علی، جس نے کبھی صرف تمہاری چاہ میں ہر چاہت کو ٹھکرا دیا تھا، اور آج دنیا نے اسے اپنی ٹھوکروں میں رکھ لیا ہے۔ دوسرا ہاتھ اس نے صدیقہ بھابھی کے نام لکھا تھا۔ پیاری بھابھی، اس گھر میں واحد تھی جس نے مجھے بے غرض محبت دی، مگر آج میں اس دوراہے پر کھڑی ہوں جہاں آپ بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تو یہاں سے باعزت طریقے سے چلے جانے ہی میں میری بھلائی ہے۔ مگر میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی کہ میری گود میں آپ کی امانت ہے۔ اس کا آپ سے رشتہ اٹوٹ ہے، یہ سدا عدیم ہی کے نام سے منسوب رہے گی، اور مناسب وقت آنے پر آپ کی امانت آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ مجھ سے بدگمان مت ہوئیے گا، میرے لیے آسانیوں کی دعا کیجیے گا بھابھی، کیونکہ میرے لیے دعا کرنے والے لب تو خاموش ہو چکے ہیں۔ بد نصیب تابندہ وقار علی۔ اس نے دونوں پرچیے تکیے کے پاس رکھ دیے، بڑی سی گرم چادر لپیٹے صبا کو شانے سے لگائے، دوسرے ہاتھ میں بیگ تھامے وہ کمرے سے نکلی تو لہجہ بھر کو اسے لگا جیسے بدن سے روح نکلنے لگی ہو۔ آنسوؤں نے پھر جانے کہاں سے نکاسی کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ جو اپنے تئیں اس غم، اس بربادی پر تمام آنسو بہا چکی تھی، خود کو بے بسی کے خول میں قید کر چکی تھی۔ بار بار کیا مرنا تھا بندہ، ایک ہی بار مکمل موت کیوں نہیں؟ اس نے بارہا خود کو مضبوطی کا درس دینے کے بعد ہی جدائی کی سٹاپ پر قدم رکھا تھا، مگر یہاں تو ہر قدم پر پیروں تلے دل آ رہا تھا۔ تمام وفائیں، تمام خواب، تمام محبتیں، تمام مان، آج ان سب کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ پچھتاوے کا سفر تھا، واپسی کا سفر۔ حویلی کی سرد دیواروں میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ جیسے تیسے وہ گیٹ سے باہر نکل آئی تھی، سرد رات کی دہشت اس کے اعصاب کو کشیدہ کرنے لگی۔ ذہن پر پہلا ہی پارا گندا ہو رہا تھا۔ اس پر متضاد بچی کے ساتھ ساتھ بیگ کو بھی سنبھالنا، رکشہ اسٹینڈ پہنچنے تک وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ ایک قدم پر وقار علی کی چاہتیں، محبتوں کی جنون خیزیاں اور دلربائیاں یاد آتی رہیں۔ وہ جو ہر پل اس کی پازیبوں کی کھنک کو آس پاس محسوس کرنے کی دلکش خواہش رکھتا تھا۔ اڈے پہ پہنچ کر اس نے وزیرآباد کی کوچ کا ٹکٹ لیا تھا۔ تنہا اتنی رات کو اکیلی عورت کا سفر کرنا بہت معنی خیز تھا، مگر وہ اپنے ہی دکھ میں ڈوبی چادر میں چہرہ چھپائے نڈال سی بیٹھی تھی۔ واپسی کے سفر میں ہر روزن وہ خود بند کرتی آئی تھی، سو اب کسی بھی طور ماں کے در پر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آدھی رات کو وہ منزل مقصود پر پہنچی تھی۔ رکشہ میں بیٹھ کر بوگن ویلا سے ڈھکی دیواروں والے اس گھر کے سامنے اتر کر کتنی ہی دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ پھر اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک تواتر کے ساتھ بجنے والی بیل نے مکینوں کو یقیناً ہراساں کر دیا تھا۔ کون ہے؟ مردانہ آواز نے بروپ انداز میں پوچھا تو وہ آنسو بھری آواز میں بولی، میں تابندہ ہوں، تابندہ وقار۔ چند لمحوں کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی، پھر کسی نے بہت بےتابی سے گیٹ کھول دیا۔ مرد کے پیچھے کھڑی عورت تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ تابی؟ تابندہ؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غرق تھی۔ پھر وہ تابندہ سے لپٹ گئی۔ یہ سمیرا تھی، اس کی بہترین سہیلی، خدا کے بعد اس کی آخری امید اور آخری سہارا۔ آپ بیڈ روم میں جائیں، میں تابندہ کے پاس ہوں۔ سمیرا نے اپنے شوہر کو آنکھ کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ تابندہ کو دوسرے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے تابی؟ تم اتنی رات کو ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں؟ سمیرا کی پریشانی دیدنی تھی، اور تمام راستے بہت بہادری کا مظاہرہ کرتی آنے والی تابندہ یوں ٹوٹ کر روئی جیسے تمام عمر کے آنسو ابھی بہا دینے کا ارادہ ہو، حالانکہ وہ خود سے اب کبھی نہ رونے کا عہد کر چکی تھی۔
مگر یہ احساس تو ابھی ابھی جاگا تھا کہ جب جب زندگی میں وقار علی آئے گا، اس کے دل کی بنجر دھرتی میں یوں ہی غدر مچے گا۔ لہروں کی شوریدہ سری یوں ہی اپنا زور دکھائے گی اور آنکھوں کی دھرتی پر ساون کا موسم اترا کرے گا۔ اس کی حالت درگوں ہو رہی تھی، منہ سے ایک بھی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے خدا! سمیرا پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، جلدی سے دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈالا اور لے آئی۔ اس کے انکار کے باوجود سمیرا نے اسے دودھ کے ساتھ نیند کی ٹیبلٹ بھی کھلا دی۔ صبح بات کریں گے، ابھی تمہیں ایک اچھی اور فوری نیند کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے کمل میں لیٹی اس معصومیت سے سوئی صبا کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ تابندہ کی شدت گریائی سے سرخ ہوتی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر خود اس کا دل جیسے کوئی مٹھی میں بیچ رہا تھا۔ ان کہیں ان سنی ہر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔